नॉवल बस एक लम्हा, एपिसोड 1। ये सुबह के 9 बजे का वक्त है जब शहर इस्लामाबाद की इस मसरूफ तरीन सड़क, जहाँ कई गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल्स और रिक्शा वगैरह तेजी से अपनी अपनी मंजिलों की जानिब रवां हैं, वहीं एक नीली करोला भी मामूल से ज्यादा तेजी से आगे की जानिब बढ़ रही है। उसके अंदर की जानिब के मंजर को अगर देखा जाए तो आगे अपने वाइट यूनिफॉर्म में मलबूस ड्राइवर चेहरे पर संजीदा तासुर लिए सड़क की जानिब मुकम्मल तौर पर मुतवज्जो है, जबकि उसके पीछे ही वाइट टॉप, ब्लैक ट्राउज़र, कांधे पर ब्लैक दुपट्टा, खुले कमर तक पहुंचते काले बाल, माथे से ऊपर ब्लैक चश्मा लगाए, मेकअप के नाम पर आंखों में काजल और होठों पर गुलाबी लिपस्टिक, साफ रंगत, कानों में वाइट टॉप्स, गले में सिल्वर लॉकेट, दाईं कलाई में एक नाजुक सी घड़ी पहने खिड़की से बाहर नजर टिकाए उसने अपना हाथ कान के करीब किया। यस, हाथ वापस गोद में रखा। मैम, क्लाइंट आ चुके हैं, आप कहाँ हैं? एयरफोन पर उसकी सेक्रेटरी की परेशान आवाज गूंजी। ओके, उन्हें वेट करवाओ, मैं 10 मिनट में पहुंच रही हूँ, कहते साथ ही उसने जवाब सुने बगैर ही कॉल कट कर दी। बी फास्ट, धीमी आवाज ड्राइवर के कानों तक पहुंची और उसी के साथ उसने स्पीड मजीद तेज की। इसी गाड़ी के थोड़ा आगे इस मोटरसाइकिल में रवाना शख्स की जानिब आओ तो आम सी स्काई ब्लू कलर की पुरानी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहने, भूरे माथे पर बिखरे बाल जो कि बाइक पर लगने वाली हवा की मेहरबानी से मजीद बिखर गए हैं, चेहरे पर बेइंतहा संजीदगी, आंखों में गहरी सोच लिए साफ रंगत, हल्की ब्राउन आंखें, कदरे बढ़ी हुई दाढ़ी जिसकी बनावट पर कोई खास तवज्जो नहीं दी गई थी, माथे पर परेशानी की लकीर लिए अपनी पुरानी सी मोटरसाइकिल पर वो आम सी स्पीड में अपनी मंजिल की जानिब रवां है। जब अचानक पीछे आती गाड़ी को ना देखते हुए उसने दाईं जानिब बाइक मोड़ी और अगले ही पल वो उस गाड़ी से टकरा कर नीचे गिरा। शुक्र कि गाड़ी ड्राइव करने वाले शख्स ने सही वक्त पर ब्रेक लगा दी। नो, खड़े होते हुए उसने खुद पर एक नजर डाली। उसके कपड़े गंदे हो चुके थे। मेरी फाइल। उसने फौरन अपनी फाइल उठाई जिसकी हालत भी अब कुछ खास अच्छी नहीं थी। अब क्या होगा? ऐसे कैसे जाऊंगा इंटरव्यू देने? उसे अब एक नई परेशानी लगी। आज उसका एक जगह इंटरव्यू था। पिछले 6 महीने से वो नौकरी के लिए ख्वार हो रहा था। जाने कितनी ही जगह उसने इंटरव्यू दिया और जाने कितनी ही जगह से उसे मायूस होना पड़ा। तालीम की कोई कमी नहीं थी। हाँ, कमी थी तो बस सिफारिश की। सिफारिश के बगैर नौकरी मिलना अब नामुमकिन हो गया है, मगर उसने फिर भी अपनी कोशिश रोकी नहीं और आज भी वो यही कोशिश करने निकला था। मगर अब इन मैले कपड़ों और फाइल को देखकर कौन उसे अपॉइंट करेगा? आप ठीक हैं? एक मर्दाना आवाज पर उसने सर उठाकर सामने देखा। गाड़ी का ड्राइवर उसके सामने खड़ा था। देखकर नहीं चला सकते गाड़ी, मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। ये जानते हुए कि गलती उसकी अपनी है, वो फिर भी अपना गुस्सा उस मासूम ड्राइवर पर निकालने से बाज ना आया। मैं तो सही जा रहा था, आप ही ने अचानक कट लिया। मैंने? मेरी गलती है? जाने उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था? शायद एक बार फिर नौकरी मिलने की नाकामी की वजह से। जी, मासूमियत से कहता ड्राइवर पलटा। यही तो मसला है तुम गाड़ी वालों का। सड़क पर बाइक चलाते इंसान तो कीड़े मकोड़े लगते हैं तुमको। जिसको दिल चाहे मार दो और कहो कि उसकी गलती थी, हमने तो कुछ नहीं किया। वो अब बरसने को तैयार था। सर, आप बात को बढ़ा रहे हैं, हमें देर हो रही है, अपनी बाइक हटाएं प्लीज। तुमसे ज्यादा देर मुझे हो रही है, इंटरव्यू देना है मैंने। बताओ अब इस हालत में और इस फाइल के साथ कैसे दूंगा? हाँ, ये इसका मिजाज नहीं था, मगर नौकरी में एक और नाकामी उसे चिड़चिड़ा बना रही थी। अगर ये ना भी हुआ होता तो इस पुरानी शर्ट पैंट और ऐसे बिखरे हुलिये में किसी ने तुम्हें अपॉइंट करना भी नहीं था।
ایک نسوانی آواز پر اس کی نظر گاڑی سے نکلتی اس شخصیت پر پڑی۔ آنکھوں میں کالا چشمہ لگائے وہ ہائی ہیل پہنے پورے کانفیڈنس سے اس کی جانب بڑھی۔ ایک پل، بس ایک پل کے لیے وہ رکا تھا اور دوسرے پل چشمے میں چھپی اس کی آنکھیں دیکھنے کا تجسس دل میں ابھرا۔ تمہیں تو ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ایک ناکام انٹرویو دینے سے بچا لیا ہم نے تمہیں۔ اور تیسرے ہی پل اس کے الفاظ اسے ہوش میں لائے۔ ناکام انٹرویو؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ غصے سے کہتا ایک قدم آگے بڑھا۔ میرے پاس تم سے بحث کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ہاں مگر یہ ہم دونوں جانتے ہیں کہ تمہارے باقی انٹرویوز کی طرح یہ بھی ناکام ہی ہونا تھا، لیکن اس بار تمہیں اپنی ناکامی کا ذمہ کسی اور پر ڈالنے کا موقع مل گیا ہے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اب اپنے بیگ سے کچھ نکالا۔ یہ میرا کارڈ ہے، انٹرویو میں ہم آپ کو کال کر کے بتا دیں گے۔ ٹائپ کا جواب سننے کے بعد چاہو تو مجھ سے کانٹیکٹ کر لینا، کیا پتہ مجھے تم پر رحم آ جائے۔ کاندھے اچکا کر کہتی وہ مغرور انداز سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھی۔ ڈرائیور، پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے ڈرائیور کو پکارا، جس پر وہ تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور اگلے ہی پل وہ گاڑی تیز رفتاری سے سڑک پار کر گئی۔ امپاسبل، ایسی مغرور لڑکی سے کبھی کانٹیکٹ نہیں کروں گا، سمجھتی کیا ہے اپنے آپ کو۔ کارڈ زمین پر پھینکتے ہوئے وہ اپنی بائک پر بیٹھا اور اسے سٹارٹ کیا۔ بائک تھوڑی ہی آگے بڑھائی تھی کہ جانے کس خیال پر بائک دوبارہ روکی اور پیچھے کی جانب آیا۔ انٹرویو کامیاب ہو یا ناکام، لیٹ تو میں اسی کی وجہ سے ہوا ہوں نا، خود سے کہتے اس نے زمین سے وہ کارڈ اٹھایا اور بائک آگے بڑھا دی۔ یہ شہر کراچی میں موجود ڈیفنس میں ایک بنگلے کا منظر ہے، جہاں لاؤنج میں 4 افراد چہرے پر سنجیدگی لیے بیٹھے ہیں۔ اب اگر ان چاروں کی جانب دیکھا جائے تو بڑے صوفے پر ایک بزرگ جن کی عمر تقریباً 50 کے قریب ہے، سفید داڑھی، صاف رنگت، آنکھوں میں پریشانی لیے سامنے بیٹھے اپنے پوتے کی جانب دیکھ رہے ہیں، جو گرے سوٹ میں ملبوس سٹائلش براؤن بال بنائے، اپنی صاف رنگت، چوڑے کاندھے، کالی آنکھیں، کلین شیو اور ہاتھ میں گھڑی پہنے چہرے پر دنیا جہاں کی اداسی اور پریشانی کے ساتھ سر جھکائے بیٹھا ہے۔ اسی کے دائیں جانب دیکھا جائے تو ایک درمیانی عمر کی خاتون لان کا ہلکا ہرا سوٹ پہنے، بالوں کا جوڑا بنائے، صاف رنگت اور چہرے پر پریشانی لیے کبھی سامنے بیٹھے بزرگ کو تو کبھی اس نوجوان کو دیکھتی، جبکہ بائیں جانب آؤ تو یہاں ایک لڑکی رائل بلو کلر کے جدید لباس میں ملبوس، دوپٹے سے بے نیاز، چہرے پر ہلکا میک اپ، بڑی بڑی گہری براؤن آنکھیں، گلابی ہونٹ، کھلے ڈائی کیے ہوئے بال اور اپنے پرکشش چہرے پر غصے اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات لیے اسی نوجوان کو دیکھ رہی ہے۔ تو آخرکار اپنے باپ کی کمپنی کو برباد کرنے میں کامیاب ہو ہی گئے تم۔ لاؤنج کی خاموشی کو دادا کی آواز نے توڑا۔ ایسے تو نہ کہیں بابا، عمر نے اپنی پوری کوشش کی، درمیانی عمر کی اس خاتون نے اپنے بیٹے کی حمایت میں کہا۔ ٹھیک کہا تم نے، اس نے اپنی پوری کوشش کی ناجائز طریقے سے پیسہ کمانے کی، مگر یہ بھول گیا کہ حرام ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا گرینڈ پا، مجھے تو اس بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ کمزور لہجے سے خود کو بچانے کی ناکام کوشش کی۔ تمہاری کمپنی جعلی میڈیسنز بیچ رہی تھی اور تمہیں پتہ ہی نہیں لگا، بیوقوف سمجھ رکھا ہے مجھے۔ اب کی بار وہ دھاڑے۔ بابا آپ پریشان نہ ہو، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، بائیں جانب موجود لڑکی نے ان کے پاس آ کر کہا۔ ایسی اولاد کے ہوتے ہوئے کیسے پریشان نہ ہوں میں، کتنی محنت سے میرے بیٹے نے یہ کمپنی کھڑی کی اور اس نے 4 سال، صرف 4 سال میں اس نے اس کمپنی کو تباہ کر دیا۔ کیا کریں گے اب ہم، کیسے نکلیں گے اس مصیبت سے؟ اپنا سر تھامتے ہوئے کہا، جبکہ اس لڑکی نے غصیلی نگاہ سامنے بیٹھے عمر پر ڈالی۔ آپ پریشان نہ ہو گرینڈ پا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے نا، میں سب ٹھیک کروں گا۔ فوراً دادا کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا ٹھیک کرو گے تم؟ ہاں، جب سے ہماری زندگیوں میں واپس آئے ہو تم نے سب برباد کرنے کے علاوہ کیا ہی کیا ہے؟ ایک جھٹکے سے اسے جھٹکتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟
میں مانتی ہوں اس سے غلطی ہوئی ہے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ سارے الزامات اس پر لگا دیں۔ وہ خاتون ایک بار پھر بیٹے کی حمایت میں بولی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں۔ جس دن سے یہ واپس آیا اس نے ایک کے بعد ایک زخم دیا، پہلے گھر اور پھر کمپنی، سب برباد کر دیا اس نے۔ وہ آج سب کہہ دینے کو تیار تھے۔ کتنے ہی عرصے سے وہ اپنے پوتے کی حرکتوں کو دیکھ رہے تھے اور کتنی ہی بار انہوں نے نفیسہ بیگم کو سمجھایا، مگر وہ بیٹے کی محبت میں اس کی ہر اور صحیح اور غلط حرکت میں اس کا ساتھ دیتی رہی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کمپنی جعلی میڈیسن مارکیٹ میں پہنچانے کے جرم میں سیل کر دی گئی۔ وہ کمپنی جسے ان کے بیٹے الیاس نے کتنی محنت سے بنایا اور آج سب برباد ہو گیا۔ اس گھر میں ایسی کون سی بربادی ہوئی ہے گرینڈ پا کہ آپ مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں؟ وہ اب ان کے سامنے کھڑا انہی کے انداز میں ان سے مخاطب ہوا۔ کون سی بربادی؟ کیا تمہیں نہیں یاد کہ تم نے کون سی بربادی کی تھی اس گھر میں؟ کیا تم بھول گئے کہ اس خاندان کو کیسے بکھیر دیا تم نے؟ کیسے ایک معصوم زندگی کو اندھیروں میں دھکیلا؟ ان کی آواز اب پہلے سے زیادہ بلند ہوئی۔ ماضی کب بھولے تھے وہ، اور ماضی کب وہ کسی کو بھولنے دیتے؟ بس کر دیں بابا، وہ اپنی مرضی سے گئی تھی، اسے کسی نے اس گھر سے نہیں نکالا۔ آپ کب تک عمر کو اس کا ذمہ دار سمجھتے رہیں گے؟ اب کی بار جواب اس لڑکی کی جانب سے آیا تھا۔ ٹھیک کہا تم نے۔ دادا نے اس کی جانب دیکھا، ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی، تکلیف دہ مسکراہٹ۔ وہ اپنی مرضی سے گئی اور کیوں نہ جاتی؟ اس کی ذات کو جس طرح رسوا کیا گیا، اس کے بعد اس گھر میں رہ بھی نہیں سکتی تھی وہ۔ اب کی بار آواز دھیمی اور آنکھوں میں نمی تھی۔ میں نے اس ظلم پر تمہیں کچھ نہیں کہا عمر الیاس۔ ایک بار پھر لہجے میں سختی آئی، کیونکہ وہ مجھ سے آخری بات یہی منوا کر گئی تھی کہ میں تمہیں کچھ نہ کہوں، مگر اب تم نے حد کر دی ہے۔ اس بار میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ وہ اب فیصلہ کر چکے تھے، ایسا فیصلہ جو شاید کسی کو بھی پسند نہیں آنے والا تھا، اور ایسا فیصلہ جو وہ 4 سال پہلے بھی کرنا چاہتے تھے۔ تمہاری اب اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، اپنا سامان اٹھاؤ اور جاؤ یہاں سے۔ فیصلہ بم کی طرح سب پر گرا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ عمر کو کیسے نکال سکتے ہیں آپ؟ نفیسہ بیگم نے عمر کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں، اس جیسی اولاد کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، اور اگر کسی کو میرے فیصلے پر اعتراض ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ جا سکتا ہے۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر اب سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگے۔ بابا پلیز ایسا مت کریں۔ وہ لڑکی اب بھاگتے ہوئے دادا کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تمہیں اگر اعتراض ہے تو تم اس کے ساتھ جا سکتی ہو ماہم، ویسے بھی وہ تمہارا منگیتر ہے۔ جاؤ، جا کر لو اس ناکام انسان سے نکاح، یہی تو چاہتی تھی نا تم؟ سچ کا ایک اور تیر ان کی زبان سے نکلا، جس پر ماہم نے پیچھے کھڑے عمر پر نظر ڈالی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، دھیمی آواز پر کہہ کر سر جھکایا، جبکہ عمر کے چہرے پر حیرانگی آئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ نفیسہ بیگم نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ اپنا فیصلہ سنا چکی ہے، اگر تمہیں اتنی ہی پریشانی ہے تو اس کے ساتھ جا سکتی ہو تم، مگر یہ اب اس وقت تک اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا جب تک یہ وہ سب لوٹا نہیں دیتا جو برباد کیا ہے۔ دادا اپنا فیصلہ سنا کر وہاں سے جا چکے تھے۔ تو تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گی؟ عمر نے اس کی جانب دیکھتے امید سے کہا۔ تمہیں خود بھی معلوم ہے کہ تم کہاں جاؤ گے، کیسے رہو گے اور کیا کرو گے؟ اپنا تمہیں کچھ نہیں معلوم اور چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں، خوار ہونے کے لیے؟ سینے پر ہاتھ باندھے اس نے اونچی آواز میں جواب دیا۔ ماہم، یہ تم کس طرح بات کر رہی ہو اس سے؟ نفیسہ بیگم نے ٹوکا۔ بالکل ٹھیک انداز میں بات کر رہی ہوں۔ کتنا منع کیا تھا میں نے اسے، کتنی بار سمجھایا تھا کہ آنکھیں کھول کر رکھے، دھیان سے چلے، مگر نہیں۔ اپنی جلد بازی میں اس نے سب ختم کر دیا، بنا بنایا بزنس برباد کر دیا، اور اب چاہتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ بے گھر ہو جاؤں۔ بالکل نہیں، صاف انکار ہوا۔ تم سے چھپا کر کچھ نہیں کیا تھا میں نے،
सब जानती थी तुम, और तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ हो। फिर अब क्या हुआ? मेरे पैसे की वजह से थी तुम मेरे साथ? उसका बाजू पकड़े हुए वो गर्जा, जिस पर माहम गड़बड़ाई। नहीं नहीं उमर, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमसे मोहब्बत करती हूँ मैं, तुम्हारे पैसे से नहीं। अचानक ही अंदाज बदला था। तो फिर चलो मेरे साथ। वो उसे लेकर आगे बढ़ने लगा, मगर माहम अपनी जगह से नहीं हिली। तुम समझ नहीं रहे उमर, देखो ठंडे दिमाग से सोचो। वो अब उसके करीब आई। अगर आज हम दोनों यहाँ से चले गए तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा, और अगर वो वापस आ गई तो दादा सब कुछ उसके नाम कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे? वो अब उसे एक नया रुख दिखाने लगी, जो नफीसा बेगम भी समझ गई। मुझे इस घर से कुछ नहीं चाहिए अब। इतना टैलेंट है मुझ में कि इससे बड़ी कंपनी खड़ी कर सकूं। वो अब भी गुस्से में था। ठीक कह रहे हो तुम, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ऐसा ही करोगे, मगर मैं उससे हार नहीं सकती उमर। वो वापस आकर ये सब हासिल कर ले, इस घर में काबिज हो जाए, और हम बाहर। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं यही रहूंगी तुम्हारे इंतजार में। उसने अपनी हथेली उसके चेहरे के दाईं जानिब रखी। कि तुम एक दिन कामयाब होकर आओगे और मुझे रुखसत करके ले जाओगे, धीमी आवाज में कहती वो मुस्कुराई। ये उसकी जादुई मुस्कुराहट ही तो थी जो उससे सब मनवा लेती थी, जो उसका गुस्सा एकदम गायब कर देती थी। माँ हम ठीक कह रही है, तुम जाओ और एक नई शुरुआत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नफीसा बेगम के कहने पर उसने अपना सर हिलाया। अपना ख्याल रखना, माहम का हाथ थामते हुए कहा। तुम भी। वो मुस्कुराई और इसी के साथ वो पलट कर वहां से चला गया। तुम वाकई एक समझदार और चालाक लड़की हो, लेकिन याद रखना तुम पर नजर है मेरी। मेरे बेटे को धोखा देने के बारे में सोचना भी मत। नफीसा बेगम की धमकी उसके कानों पर पड़ी, जिस पर एक मायने खैस मुस्कुराहट उसके होंठों पर बिखरी। थैंक्स फॉर योर एडवाइस। और इसी के साथ वो अपने रूम की जानिब मुड़ी। लगता है तुम्हारा झूठी मोहब्बत से पर्दा उठने का वक्त बहुत करीब आ रहा है, खुद से कहते हुए नफीसा बेगम ने एक गहरी सांस ली। उसने घर में कदम रखा ही था कि नजर सामने चारपाई पर बैठी अपनी माँ पर पड़ी, जो कि सिलाई मशीन पर कपड़े सीने में मसरूफ थी। आ गया मेरा बेटा, मशीन रोकते हुए उन्होंने कहा, जबकि वो अब अपने सामने मौजूद कुर्सी पर बैठा। जी आ गया, एक बार फिर नाकाम होकर। मजाक उड़ाने जैसा अंदाज था। कोई बात नहीं, अल्लाह एक दर बंद करता है तो 100 खोल देता है, परेशान मत हो। फरा बेटा, भाई के लिए पानी तो लाना। आई अम्मी। किचन में मौजूद फरा ने चूल्हा बंद करते हुए कहा। सादिया कहाँ है? उसने आसपास नजर दौड़ाते पूछा। उसके स्कूल में कोई फंक्शन है, इसलिए आज लंच के बाद ही आएगी वो। किचन से पानी का ठंडा गिलास लाती फरा की जानिब से जवाब आया। अच्छा। गिलास लेकर उसने 2 घूंट लिए, जबकि अम्मी ने दोबारा सिलाई मशीन चलाना शुरू की। खाना? वो अपने कमरे की जानिब बढ़ा जब फरा ने पूछा। मुझे भूख नहीं है, मुख्तसर जवाब देकर वो अपने कमरे में आया। एक नज़र इस कमरे पर डालो तो ये एक छोटा सा कमरा है। दीवारों पर जगह जगह से उतरा हुआ रंग। बाईं जानिब एक छोटा सा पुराना पलंग और दाईं जानिब एक अलमारी और ड्रेसिंग टेबल है। इसी के साथ एक अटैच वॉशरूम। उसने अपनी फाइल, वॉलेट और मोबाइल बेड पर फेंका और खुद भी बेड पर गिर गया। नज़र छत पर है, जहाँ पुराना सा पंखा तेज आवाज के साथ चल रहा है, मगर सोचें वो अब अपने मसलों की जानिब हैं। वो एक मिडिल क्लास इलाके में एक छोटे से मगर अपने घर में रहता है। उसकी 2 बहनें, जिनमें फरा उससे बड़ी और सादिया उससे छोटी है। फरा की बात उसके मामू के बेटे से तय कर दी गई थी, मगर शादी हालात बेहतर ना होने की वजह से मुसलसल आगे हो रही है। जबकि सादिया FSC करने के बाद इलाके के ही एक छोटे से स्कूल में टीचिंग कर रही थी, जहां तनख्वाह ना होने के बराबर थी। अम्मी मोहल्ले के कपड़े सीकर घर का खर्च चला रही थी, और जहां तक उसकी बात है तो अब्बा के इंतकाल के बाद अम्मी ने ही मेहनत करके उसे इतना पढ़ाया
کہ وہ ایک اچھی جاب حاصل کر کے اس گھر کے حالات بدلتا، اور اب 2 سال سے وہ MBA مکمل کرنے کے بعد نوکری کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ مگر آج کے دور میں تعلیم سے زیادہ سفارش چلتی ہے، جو کہ اس کے پاس نہیں تھی، اور یہ اسی کا انجام تھا کہ وہ اتنا تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بے روزگار رہا، اور اسے سب سے زیادہ افسوس اپنی ماں اور فرح کے لیے ہوتا تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے اس کی ماں کو محنت کرنی پڑتی تھی اور اپنی بہن کو رخصت تک نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ آج وہ خود کو بے حد بے بس محسوس کر رہا تھا۔ پیسہ کمانا مشکل نہیں ہوتا، وہ چاہتا تو کئی طریقوں سے اپنے مسائل حل کر سکتا تھا، مگر یہ اس کی تربیت نہ تھی۔ وہ جب بھی اس طرح ناکام ہو کر واپس آتا تو اس کی ماں اسے اسی طرح حوصلہ دیتی تھی، اللہ پر یقین رکھنے کی نصیحت کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ ایک ہی لائن کہتی تھی، اللہ ایک در بند کرتا ہے تو 100 کھول دیتا ہے، اور اسی کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، نظر سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے مرر میں واضح اپنے وجود پر پڑی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس نے 100 کے 100 در بند کر دیے ہیں، اس نے دھیمی آواز میں کہا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ اکثر مایوسی کے عالم میں امی سے کہا کرتا تھا، اگر 100 بند کر دیے تو انتظار کرو، وہ ایک در کھولے گا اور وہ ایک در سب بدل دے گا۔ امی کا جواب اس کے کانوں میں گونجا، مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ ایک در؟ کیا 100 کے بعد بھی کوئی ایک در ہے؟ اور اگر ہے تو کیا وہ اسے کھولنا بھول گیا؟ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، نظر اب بھی اپنے عکس پر تھی۔ بالکل ہے، ایک تو ہمیشہ باقی رہتا ہے، اللہ کی صورت، جب کوئی نہیں ہوتا تو وہ ایک ہوتا ہے، اور جب تک وہ ایک ہے ہم 0 پر کیسے جا سکتے ہیں؟ ماما کا جواب اسے لاجواب کر گیا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر وہ آئینے کے قریب آیا، اس کے چہرے پر چھائی مایوسی کچھ کم ہوئی۔ مجھے ڈر ہے کہ میں اس ایک در کے کھلنے تک تھک نہ جاؤں، بھٹک نہ جاؤں۔ اس نے اپنا ڈر بیان کیا۔ تم اس ایک پر یقین رکھ کر آگے بڑھو اور دیکھنا، جب تم تھکنے لگو گے، جب تم تھک کر گرنے لگو گے تو وہ ایک لمحہ ہوگا جب وہ در کھول دے گا، بس ایک لمحہ، اور سب بدل جائے گا۔ ماما کی آواز رکی اور اسی کے ساتھ شاید اس کے سوال بھی رک گئے۔ اب کوئی سوال بچا بھی نہیں تھا۔ میں تھک رہا ہوں۔ ڈریسنگ ٹیبل پر دونوں ہتھیلیاں ٹکائے وہ آئینے کی جانب جھک کر خود سے مخاطب ہوا۔ میں تھک رہا ہوں میرے اللہ، میرے لیے وہ ایک در کھول دے میرے اللہ، مجھے وہ ایک لمحہ نواز دے، بس اور کچھ نہیں چاہیے، صرف وہ ایک لمحہ۔ نم آنکھوں سے اس نے دعا کی۔ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا نیک بندہ تھکنے لگے اور وہ اس کی تھکن دور نہ کرے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رو کر اس سے کچھ مانگے اور وہ عطا نہ کرے؟ بس ایک لمحہ، بس ایک لمحہ ہی تو لگتا ہے وہ کن کہے اور وہ ہو جائے، اور بس ایک لمحہ ہی تو لگا تھا جب نظریں آئینے میں موجود اپنے عکس سے پیچھے بیڈ پر رکھی فائل سے نکلے اس کارڈ پر گئیں، اور بس ایک لمحہ ہی تو لگا تھا جب وہ تیزی سے بیڈ پر آیا اور وہ کارڈ اٹھایا۔ رائل فائنانس، بلیک کارڈ پر گولڈن حروف چمک رہے تھے۔ یہ میرا کارڈ ہے، انٹرویو میں ہم آپ کو کال کر کے بتا دیں گے۔ ٹائپ کا جواب سننے کے بعد چاہو تو مجھ سے کانٹیکٹ کر لینا، ہو سکتا ہے مجھے تم پر رحم آ جائے۔ اور بس ایک لمحہ ہی تو لگا تھا جب ایک مغرور آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ یہ کیا ہے؟ بلو کلر کی فائل میز پر پھینکتے ہوئے وہ گرجی، جبکہ سامنے کھڑی لڑکی اس کی آواز کی سختی پر مزید سہمی۔ کچھ پوچھا ہے میں نے، یہ سب کیا ہے؟ اس نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ میم یہ پریزنٹیشن ہے کل کی میٹنگ کی، سر جھکا کر دھیمی مگر کپکپاتی آواز میں اس نے کہا۔ پریزنٹیشن؟ میز پر ہاتھ مارتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی، غصے کی شدت کی وجہ سے اس کے گال لال ہو رہے تھے۔ اسے تم پریزنٹیشن کہتی ہو؟ اتنی مسٹیکس؟
جانتی ہو کہ کل کے کلائنٹ کتنے امپورٹنٹ ہیں؟ ذرا سی غلطی پر ہمارا کانٹریکٹ کینسل ہو سکتا ہے، اور تم نے تو کانٹریکٹ ختم کروانے کی پوری تیاری کر رکھی ہے۔ سوری میم، سوری، تمہارا سوری نہیں چاہیے مجھے۔ 1 گھنٹہ، صرف 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس۔ اگر تم نے یہ سب مسٹیکس ٹھیک نہیں کی تو یو آر فائر۔ اور اس کی دھمکی پر وہ لڑکی کرنٹ کی رفتار سے آگے بڑھی اور میز پر پھینکی فائل اٹھائی۔ نو نو میم، میں ٹھیک کر دیتی ہوں، سوری، جلدی سے کہتی وہ اس کے آفس سے تقریباً بھاگتی ہوئی باہر نکلی اور اپنی سیٹ کی جانب آئی۔ کیا کر دیا تم نے اب؟ ساتھ بیٹھی اس کی کولیگ نے پوچھا۔ پریزنٹیشن میں مسٹیکس ہیں۔ فائل کھولتے ہوئے اس نے میم کے لگائے ہوئے مارکس دیکھے۔ اتنی غلطیاں کیسے ہو گئی اس سے؟ بیڈ لک۔ تمہیں معلوم ہے میم کے غصے کا، پھر بھی تم نے اتنی مسٹیکس کر لی، یعنی تمہارا ایک غلطی کرنے کا چانس چلا گیا۔ اب اگر تم فائر نہیں ہونا چاہتی تو دھیان سے کام کرنا۔ اسی کے ساتھ وہ دونوں اپنے اپنے کام کی جانب متوجہ ہوئیں۔ اب اگر میم کی جانب واپس آؤ تو وہ کرسی پر ٹیک لگائے گہرے سانس لے رہی ہے۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی، اپنا غصہ ختم کرنے اور خود کو ریلیکس کرنے کے لیے وہ اسی طرح گہرے گہرے سانس لیتی تھی۔ فرق بس اتنا تھا کہ وہ پہلے غصہ کرنے سے پہلے ہی خود کو ریلیکس کر دیا کرتی تھی، مگر اب وہ غصہ اتار دینے کے بعد ایسا کرتی تھی۔ لیکن اس میں اس کا قصور نہیں تھا۔ ایک کمپنی اکیلے ہینڈل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ کوئی ایک چھوٹی سی غلطی بھی آپ کو برباد کر سکتی ہے، اور یہ وہ کسی بھی قیمت پر ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس کی زندگی کا واحد حاصل یہ کمپنی ہی تو ہے، جو اس نے آج سے 4 سال پہلے اپنی ایک دوست نور کی مدد سے شروع کی۔ ان دونوں نے مل کر اس کمپنی کی بنیاد رکھی، اسے آگے بڑھایا۔ پھر اپنی شادی کے بعد وہ آؤٹ آف کنٹری چلی گئی اور اس نے اس کے شیئرز خرید لیے۔ اب 2 سال سے وہ اس کمپنی کی اکیلی مالک تھی، اور ان 2 سالوں میں اس نے اپنی دن اور رات لگا کر اس کمپنی کو اس شہر کی بیسٹ فائنینسنگ کمپنی کے مقام تک پہنچایا، اور اس مقام کے ساتھ ہی اس کا کام اور محنت مزید بڑھی۔ شہر میں اور شہر سے باہر کئی جگہ سے الگ الگ طرح کے پروجیکٹس کے لیے اس کے پاس جانے دن میں کتنے ہی کلائنٹس کی آفرز آتی۔ فائنینسنگ کے لیے آؤٹ آف کنٹریز میں موجود جانے کتنے ہی انویسٹرز اس کے ساتھ کام کرنا چاہتے تھے، اور یہ سب وہی جانتی تھی کہ اس مقام تک آنے کے لیے اس نے کتنی محنت کی، اور اب بھی وہ اتنی ہی محنت کر رہی ہے۔ زندگی بس اس کمپنی میں ہی تو تھی، زندگی بس اس کمپنی میں ہی تو ہے، اور ہے ہی کیا اس کے علاوہ اس کے پاس۔ دروازے پر ہونے والی دستک پر اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ کم ان، کرسی پر سیدھے ہو کر بیٹھتے اس نے کہا۔ آپ کی کافی میم۔ 23 سال کی عمر کے ایک نوجوان نے اس کی میز پر کافی کا کپ رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ بلو شرٹ اور جینس پہنے، کلین شیو، چمکتی براؤن آنکھیں، ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے وہ اس سے بالکل بھی خوفزدہ نہیں لگ رہا تھا۔ تمہیں کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ مجھے کب کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک تھکی تھکی مسکراہٹ کے ساتھ کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں معلوم ہوگا تو اور کسے ہوگا؟ سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے مسکرا کر کہا۔ ہاں یہ بھی ہے۔ کافی کا کپ رکھتے ہوئے اس نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا۔ نو 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 نو، اونلی کافی، نو ورک۔ اس کا لیپ ٹاپ بند کیا۔ ارسلان مصنوعی غصے سے اسے آنکھیں دکھائیں۔ یس میم۔ اس کی جانب تھوڑا جھکتے ہوئے اس نے شرارتی انداز میں کہا۔ تم بہت فارغ رہنے لگے ہو، لگتا ہے کوئی کام دیکھنا ہوگا تمہارے لیے۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے وہ کہتے مسکرائی۔ نہیں، میرے پاس آلریڈی بہت کام ہے، اور انہی بہت سے کاموں میں سے ایک کام اپنی باس کو کافی پلانا ہے۔ وہ بھی کہاں سننے والا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، میں پی لوں گی یہ۔ نو، اسے میرے سامنے ختم کریں گے آپ، ورنہ میرے جانے کے بعد یہ لیپ ٹاپ آن ہو جانا ہے اور کافی نے ٹھنڈا نہیں ہوگی ٹھنڈی، تم جاؤ، اس سے پہلے کہ کچھ ورکرز تم سے جیلس ہوں۔
معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کہا۔ ہائے، یہی مومنٹ تو سب سے زیادہ مزیدار ہوتا ہے، جب میں اس شاندار آفس سے اپنی پیاری سی باس کو کافی پلا کر دیر سے مسکراتے ہوئے نکلتا ہوں اور باہر موجود کچھ لوگ مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ جیلسی کی تپش مجھے جلاتی ہے۔ بس مت پوچھیں کتنا سکون ہے اس تپش میں، دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے ڈرامائی انداز میں کہا، جبکہ اس کے انداز پر اس نے اپنی پھیلتی مسکراہٹ بہت مشکل سے روکی۔ لگتا ہے آج ان کی جیلسی ختم کرنے کے لیے سیکیورٹی کو بلا لینا چاہیے۔ انٹرکام کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس نے کہا، نہیں نہیں، جا رہا ہوں، پر آپ کافی پوری پئیں گی۔ وہ فوراً کھڑے ہوتے ہوئے بولا، اوکے گو۔ اسی کے ساتھ وہ آفس سے باہر نکلا، جبکہ اپنی روکی ہوئی مسکراہٹ اب اس کے چہرے پر پھیلی۔ نور کے بعد بس ایک یہی تو تھا اس کا خیال رکھنے والا دوست اور اس کمپنی کا سب سے پہلا امپلائی۔ یہ ایک ریسٹورنٹ کے اندر کا منظر ہے، جہاں ایک میز کے قریب دائیں جانب رکھی کرسی پر عمر اپنے مخصوص مغرور انداز میں بیٹھا سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ رہا ہے، جو کہ اپنی فائل کھولے اسے پڑھنے میں مصروف ہے۔ اوکے، فائل پر سے نظر اٹھا کر عمر کی جانب دیکھتے اس شخص نے مسکرا کر کہا، تو پھر کام ختم کریں؟ پین اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، ضرور، نیک کام میں دیری نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے ہاتھ سے پین لیتے ہی اس شخص نے اب اس فائل پر سائن کیا اور پھر پین اور فائل اس کی جانب گھمائی۔ پہلے میرا چیک۔ میں نے خیز مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتے ہوئے کہا، فکر مت کریں، پوری تیاری کے ساتھ آیا ہوں میں۔ اس شخص نے اب فائل کے پاس ایک چیک رکھا، جس پر لکھی رقم پر عمر نے ایک نظر ڈالی اور اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ آئی لائک اٹ۔ اور اسی کے ساتھ اس نے قلم اٹھایا اور اس فائل پر دستخط کیے۔ اوکے، پھر آج سے ہمارے راستے جدا۔ چیک اٹھا کر کھڑا ہوا۔ جیسا آپ چاہیں، اپنا ہاتھ عمر کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ اللہ حافظ۔ وہ اس کے بڑے ہوئے ہاتھ اگنور کرتے اپنے اسی مغرور انداز میں وہاں سے باہر نکلا، جبکہ پیچھے کھڑے شخص کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ بکھری۔ پتہ نہیں کہاں ہوگا بیٹا۔ آپ نے اس کے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا بابا، کھانے کی میز پر بیٹھی نفیسہ خاتون بیگم نے اداس لہجے میں کہا، جسے دادا نے اگنور کرنا ہی ٹھیک سمجھا۔ کیا تھا اگر آپ اسے ایک موقع دے دیتے؟ ان کی جانب سے مسلسل خاموشی سے اکتائے ہوئے اب انہوں نے چڑھ کر پوچھا، مگر اس بار بھی ان کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا۔ آنٹی، ماہم نے دھیمی آواز سے کہتے انہیں خاموش کروانے کی ناکام کوشش کی، تم تو چپ ہی رہو، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے اسے ایسا بنایا، ورنہ وہ ایسا تھا نہیں۔ وہ ایک بار پھر اس پر برسنے کو تیار تھی۔ آخر میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ میدان میں ماہم بھی اتر چکی تھی۔ تم… اور اس سے پہلے کہ نفیسہ بیگم اپنی بات پوری کرتی، دادا کے موبائل پر بجنے والی کال نے ان کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ ہاں بولو، کال ریسیو کرتے ہی سنجیدگی سے کہا۔ واٹ؟ جانے دوسری جانب سے ایسا کیا کہا گیا کہ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ تمہیں پورا یقین ہے؟ ایسا کیسے کر سکتا ہے وہ؟ کہاں ہے وہ؟ اب کی بار ان کی آواز اونچی ہوئی۔ ساتھ بیٹھی ماہم اور نفیسہ بیگم نے بھی گھبرا کر ان کی جانب دیکھا اور اپنی جگہ سے کھڑی ہوئیں۔ اوکے، موبائل کان سے ہٹا کر ڈائننگ ٹیبل پر پھینکا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ عمر تو ٹھیک ہے نا؟ نفیسہ بیگم نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ مبارک ہو، تمہارا بیٹا کمپنی بیچ کر شہر سے بھاگ گیا ہے۔ جشن مناؤ اب ہماری بربادی کا۔ ان پر الفاظ کے تیر برسا کر وہ وہاں سے چلے گئے، جبکہ ماہم اور نفیسہ بیگم اپنی اپنی جگہ پتھر بن چکی تھی۔ یہ اس نے کیا کیا آنٹی؟ ماہم نے دھیمی آواز میں کہا۔ پتہ نہیں، ایسا کیسے کر سکتا ہے وہ؟ انہیں خود بھی ان سب کی کوئی وجہ سمجھ نہ آئی۔ اسی وقت ماہم کے موبائل پر میسج ٹیون بجی۔ اس نے دیکھا عمر کا میسج تھا۔ میں نے کمپنی بیچ دی ہے
اور اب میں اسی کمپنی کی نئی بنیاد ایک دوسرے شہر میں ڈالنے جا رہا ہوں۔ اس بار میں کامیاب ہو کر لوٹوں گا، میرا انتظار کرنا۔ اور اسی کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری جو نفیسہ بیگم نے سے چھپ نہ سکی۔ جبکہ یہاں سے دور ایئرپورٹ کی جانب آؤ تو عمر ہاتھ میں بیگ لیے، بلو پینٹ کوٹ پہنے، اپنی مکمل مردانہ وجاہت اور مغرور انداز کے ساتھ ایئرپورٹ کے اندر آ کر رکا۔ ایک نظر آس پاس ڈالی۔ ماہم سے ملے بنا جانے کا اسے بے حد افسوس ہو رہا تھا، مگر یہ کرنا بھی ضروری تھا۔ وہ ماہم کو ساتھ لا کر واپسی کے سارے دروازے بند نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے بیک اپ بھی رکھنا تھا۔ 5 سال پہلے وہ اسی ایئرپورٹ سے ایک بار باہر نکلا تھا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب باہر سے اپنی اسٹڈیز مکمل کر کے وہ پاکستان آیا۔ کتنا خوش تھا وہ اس دن۔ اپنے دادا سے ایک بار پھر ملنے کی خوشی، ماما سے ملنے کی خوشی اور ایک خوشگوار تجسس بھی تو تھا، کسی سے ملنے کا، کسی کو دیکھنے کا، کسی کو جاننے کا۔ یاد یہاں آ کر رکی۔ اس کی آنکھوں میں اچانک ہی جانے کیوں ہلکا ہلکا غصہ ظاہر ہونے لگا، اور کیوں نہ ہوتا۔ اسے آج بھی یاد تھا کہ وہ اس ایک انسان کو دیکھنے، اس سے ملنے کی تجسس میں کتنی بے چینی سے ماما اور دادا کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہ جسے سالوں سے نہ دیکھا تھا، وہ جو اس کے نام پر بیٹھی تھی، وہ جس کا نام وہ بچپن سے اپنے نام کے ساتھ سنتا آیا تھا۔ نہ جانے اتنے سال باہر اس نے کتنی ہی بار اسے تصور کیا تھا، کتنی ہی بار سوچا تھا اسے دیکھنا چاہا تھا، اور اس دن اس کا تجسس ختم ہونے والا تھا۔ کتنا خوش تھا وہ۔ اور پھر اگلی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ اسے ماضی سے باہر لائی۔ چہرے کے تاثرات اب سنجیدہ تھے، بے حد سنجیدہ۔ یہ وقت ماضی کو یاد کرنے کا نہیں بلکہ آگے بڑھنے کا وقت ہے عمر، خود سے کہتا وہ ایک قدم آگے بڑھنے لگا۔ جاؤ جاؤ عمر الیاس، اپنی منزل، اپنی محبت کے راستے پر جتنا آگے جا سکتے ہو جاؤ، کیونکہ اختتام میں تمہیں جو ملے گا وہ ہے پچھتاوا۔ اور جانتے ہو تمہارا پچھتاوا کون ہے؟ ماضی سے آتی ایک آواز نے جیسے اس کے بڑھتے قدم جکڑے۔ ایک لمحے کے لیے، بس ایک لمحے کے لیے وہ رک سا گیا۔ کبھی نہیں، عمر الیاس کبھی نہیں پچھتائے گا، کبھی نہیں۔ مضبوط لہجے میں کہتا وہ قدم آگے بڑھا گیا، اس شہر سے باہر، نئے سفر کی جانب، نئے راستے کی جانب، یا شاید اپنے پچھتاوے کی جانب۔ یہ رات کے 1 بجے کا وقت ہے جب وہ اپنے کمرے کے بیڈ پر گود میں لیپ ٹاپ اور سائڈ ٹیبل پر کافی کا کپ رکھے مسلسل کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھی۔ یہ اس کا روزانہ کا معمول تھا۔ پورا دن کمپنی، پھر آدھی رات تک کام، مشکل سے 2 یا 3 گھنٹے آرام کرنے کے بعد وہ دوبارہ کمپنی۔ اور جن دنوں کوئی خاص پروجیکٹ ہو تو وہ اپنے فلیٹ آنے کے بجائے کمپنی میں ہی پوری رات کام کرتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے اسے نور اور ارسلان سے بہت نصیحتیں سننی پڑتی، مگر وہ کرتی اپنی ہی تھی۔ اور روز کی طرح آج بھی وہ کل ہونے والی میٹنگ کے امپورٹنٹ پوائنٹس ہائی لائٹ کرنے میں مصروف تھی جب اس کا موبائل بجا۔ ایک نظر گھڑی پر ڈالی جو 1:15 کا وقت بتا رہی تھی۔ اس وقت کسی کی کال آنا اس کے لیے حیرانگی کی بات نہیں تھی، کیونکہ سب ہی جانتے تھے کہ وہ اس وقت بھی کام کر رہی ہوگی۔ اس لیے اگر کوئی ضروری بات ہوتی تو کوئی بھی صبح کا انتظار نہیں کرتا، اور کرتا بھی کیسے؟ اس نے کسی کو اجازت ہی نہیں دی۔ یس، موبائل کان سے لگائے، نظریں لیپ ٹاپ سے ٹکائے اس نے کہا، اور جانے دوسری جانب ایسا کیا کہا گیا کہ ایک پل، بس ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں حیرانی اور پھر ایک معنی خیز چمک ظاہر ہوئی۔ ویل ڈن، مجھے آپ سے ایسے ہی پرفارمنس کی امید تھی، مسکراتے ہوئے کہا۔ گڈ، اب آپ اپنا مستقبل سنوارنے کی تیاری کریں اور باقی فکریں میرے لیے چھوڑ دیں، اس نے لیپ ٹاپ سائٹ پر رکھتے بیڈ سے ٹیک لگاتے کہا۔ وہ اب جانے کیوں اتنی ریلیکس لگ رہی تھی، جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اترا ہو۔
اور کوئی اپڈیٹ ملے تو آپ مجھے انفارم کریں گے، اوکے؟ گڈ، اللہ حافظ۔ اور اسی کے ساتھ اس نے گہری مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے، موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا اور کافی کا ٹھنڈا کپ اٹھا کر گھونٹ لیا۔ انسان کا موڈ اچھا ہو تو کڑوی ٹھنڈی کافی بھی کسی شہد سے کم نہیں لگتی۔ مسکرا کر خود سے کہتے اس نے ایک اور گھونٹ لیا اور کچھ دیر بعد وہ دوبارہ لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ حسب معمول 3 گھنٹے کی نیند کے بعد تیار ہو کر وہ 7 بجے اپنی کمپنی کے اندر داخل ہوتی نظر آئی۔ اپنی پرائیویٹ لفٹ کے اندر آتے ہی اس نے ٹاپ فلور کا بٹن پریس کرنا ہی چاہا تھا کہ اچانک کوئی بھاگتا ہوا لفٹ کے اندر آیا اور 3rd فلور کا بٹن پریس کیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ساتھ کھڑے شخص کو گھورتے ہوئے کہا۔ کوئی بدتمیزی نہیں ہے، مجھے بھی جانا ہے، کاندھے اچکا کر جواب دیا گیا۔ تم بھول رہے ہو کہ میں تمہاری باس ہوں اور علاوہ کسی کو بھی اس لفٹ میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے اسے یاد دلانا ضروری سمجھا۔ یاد ہے مجھے کہ آپ میری باس ہیں، اسی لیے تو میں یہاں آیا ہوں۔ آپ کی سیکیورٹی بھی تو میری ہی ذمہ داری ہے نا، مسکرا کر کہتا ارسلان اب لفٹ کے رکتے ہی اس سے باہر نکلا۔ میں نے تمہیں ایسی کوئی ذمہ داری نہیں سونپی، مگر میں نے لے لی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، لفٹ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ یہ سب نور کا قصور ہے، وہ بڑبڑائی۔ یہ نور ہی تو تھی جس نے ارسلان کو اس کا خاص خیال رکھنے اور اس کے ساتھ رہنے کی ڈیوٹی دی، اور ارسلان کو تو اس کام میں بہت ہی مزہ آ رہا تھا، کیوں نہ آتا؟ ایک بس وہی تو ہے اس پوری کمپنی میں جو اس کے سامنے بنا کسی خوف کے بات کر سکتا تھا۔ اب اگر یہاں سے دور اس کچے علاقے کے چھوٹے سے گھر میں آؤ تو وہ بلیک شرٹ پینٹ پہنے، ہلکے گیلے ماتھے پر بکھرے بال، بڑی ہوئی داڑھی، چہرے پر سنجیدگی اور ہاتھ میں وہی بلو فائل لیے اپنے کمرے سے باہر نکلا اور صحن میں ناشتہ کرتی اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھا۔ اتنی صبح صبح اٹھ گئے آج، کہیں جانا ہے؟ اس کے لیے ایک کپ میں چائے ڈالتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ ہاں، ایک بار پھر اپنی قسمت آزمانے جا رہا ہوں، ہلکی مگر اداس مسکراہٹ سے جواب دیتے چائے کا کپ اٹھایا۔ بھائی کے لیے ناشتہ لاؤ فرا، امی نے کچن میں ناشتہ بناتی فرا کو آواز دے کر کہا۔ نہیں، میں بس چائے پی کر نکلوں گا۔ انٹرویو جلدی ہے کیا؟ نہیں، آج کوئی انٹرویو نہیں ہے، چائے کا ایک اور گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ تو پھر کہاں جا رہے ہو اتنی صبح صبح؟ امی نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ایک بار پھر اپنی قسمت آزمانے مگر بنا انٹرویو کے۔ چائے کا کپ واپس رکھتے ہوئے وہ کھڑا ہوا۔ چائے تو پی لو۔ بس پی لی، دعا کیجیے گا، مسکرا کر کہتا وہ صحن کے کونے میں کھڑی اپنی اس پرانی بائک کی جانب آیا، اپنی فائل آگے لگا کر بائک گھر سے نکالی اور اس پر بیٹھ کر اسے سٹارٹ کیا۔ ہم آپ کو کال کر کے بتا دیں گے ٹائپ کا جواب سننے کے بعد، اگر چاہو تو مجھ سے کانٹیکٹ کر لینا، ہو سکتا ہے مجھے تم پر رحم آ جائے۔ ایک مغرور آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ کاش کہ قسمت کو رحم آ جائے، اور ایک گہری سانس لے کر اس نے بائک آگے بڑھا دی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد دیکھو تو اس وقت وہ اس 4 منزلہ شیشے کی عمارت کے سامنے کھڑا ہے جس کی ٹاپ پر رائل فائنانس سلور رنگ میں چمک رہا ہے۔ کل کارڈ دیکھ کر وہ بے حد حیران ہوا۔ رائل فائنانس اس شہر کی سب سے کامیاب فائنانسنگ کمپنی رہی ہے۔ نہ صرف اس شہر بلکہ اس سے باہر بھی اس کمپنی کے کئی کلائنٹس ہیں اور سب کامیاب ہی رہے۔ ایسی کمپنی میں اچھی پوسٹ پر جاب ہونے کے بعد تمہارا مغرور ہونا تو بنتا ہے، اس نے خود سے کہا۔ یقیناً وہ مغرور لڑکی اس کمپنی میں کسی اچھی پوسٹ پر ہے، تبھی تو اتنی آسانی سے اسے کارڈ دے کر آنے کا کہا، ورنہ ایسی کمپنیز کے رولز کے مطابق کوئی عام امپلائی کسی کو بھی اس طرح کمپنی میں نہیں بلا سکتا۔ وہ بھی یہاں آنا نہیں چاہتا تھا مگر یہ مجبوریاں انسان سے وہی سب کرواتی ہیں جو وہ کرنا نہیں چاہتا۔ اسے اس وقت جاب کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اور اس کے لیے وہ کسی بھی انا یا ضد سے باہر ہر طرح کی کوشش کرنے کو تیار تھا، اور انہی میں سے ایک کوشش کرنے وہ یہاں آیا۔ مگر اب
اب اسے لگ رہا تھا کہ آج بھی وہ ناکام ہی ہونے والا ہے۔ اس نے جانے کتنی ہی کمپنیز میں انٹرویو دیا مگر کہیں سے بھی اسے کوئی رسپانس نہیں ملا۔ تو پھر اب اس کمپنی میں، جو شہر کی کامیاب ترین کمپنی ہے، یہاں جاب ملنا تو ناممکن تھا۔ ضرور اس لڑکی نے یہی جتانے کے لیے کارڈ دیا ہوگا، اور اسے دیکھو، وہ یہاں آ بھی گیا، اس امید پر کہ شاید قسمت کو اس پر رحم آ جائے۔ اب یہاں تک آ ہی گئے ہو تو آگے بھی بڑھو۔ جہاں اتنی ناکامیاں ہوئیں، ایک ناکامی اور سہی۔ اس کے اندر سے ایک آواز آئی اور اسی کے ساتھ اس نے اپنے قدم آگے بڑھائے، رائل فائنانس کی جانب، نئی امید کی جانب، اور شاید ایک نئے آغاز کی جانب۔ رائل فائنانس کی عمارت کے اندر قدم رکھتے ہی اس نے نظر چاروں طرف دوڑائی، نظر ریسیپشن پر جا کر رکی۔ اب وہ اس کی جانب بڑھا۔ ایکسکیوز می، ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی جو سامنے رکھے لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ تھی نے اس کی آواز پر اس کی جانب دیکھا۔ یس، واٹ کین آئی ڈو فار یو؟ پروفیشنل انداز میں پوچھا گیا۔ مجھے کسی سے ملنا ہے۔ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ وہ، اور اسے اب خیال آیا کہ اس لڑکی کا نام تو وہ جانتا ہی نہیں۔ کس سے ملنا ہے سر آپ کو؟ اسے مسلسل الجھا دیکھ کر ریسیپشنسٹ نے اپنا سوال دہرایا۔ مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا۔ ماتھے پر بکھرے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے اس نے الجھ کر کہا۔ اسے یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا؟ جبکہ اس کے جواب پر ریسیپشنسٹ نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ آپ نے اپوائنٹمنٹس لی ہے کوئی؟ ایک اور سوال ہوا۔ اوہ نہیں۔ تو پھر آپ مجھے نام بتا دیں، میں ان سے پوچھ لیتی ہوں۔ نام؟ میرے پاس ان کا کارڈ ہے۔ اب اپنی پینٹ کی جیب سے اس نے ایک بلیک کارڈ نکال کر اس کی جانب بڑھایا، مگر اس میں ان کے نام کی جگہ FM لکھا ہے اور نمبر بھی نہیں ہے۔ کارڈ ریسیپشنسٹ کی جانب بڑھاتے ہوئے اس نے کہا، اور جانے ایسا کیا تھا کہ اس کی بات پر اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ کارڈ لے کر دیکھا اور چہرے پر حیرانگی واضح ہوئی۔ کچھ دیر بعد کارڈ سے نظر ہٹا کر اس کی جانب دیکھا، سر سے پاؤں تک۔ یہ کارڈ آپ کو کہاں سے ملا؟ ایک عجیب سوال ہوا۔ یہ مجھے ایک مس نے دیا اور انہوں نے ہی مجھے بلایا تھا یہاں۔ اسے ریسیپشنسٹ کے چہرے کے تاثرات کچھ عجیب لگے۔ آخر ایسا کیا تھا اس کارڈ میں جو وہ اتنی حیران لگ رہی تھی؟ آپ ان سے نہیں مل سکتے، کارڈ اپنے پاس رکھتے ہوئے اس نے سختی سے کہا۔ کیوں؟ اب حیران ہونے کی باری اس کی تھی۔ کیونکہ مجھے نہیں معلوم یہ کارڈ آپ نے کیسے حاصل کیا، مگر ان سے اس طرح بنا اپوائنٹمنٹ کے کوئی نہیں مل سکتا۔ مجھے یہ کارڈ ایک لڑکی نے دیا ہے اور میں اس سے مل کر ہی جاؤں گا یہاں سے۔ اسے بھی اب غصہ آنے لگا۔ کیا وہ اسے بیوقوف بنا گئی ہے؟ کیا اس کا مذاق اڑا رہی تھی وہ؟ اس لیے اسے ایسی جگہ دھوکے سے بیچا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ کچھ بھی ہو، وہ اب اس سے ملے بنا نہیں جائے گا۔ سوری سر، مگر آپ یہاں سے چلے جائیں۔ میں اس سے ملے بنا نہیں جاؤں گا، ریسیپشن پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے اس نے کہا، جس سے آس پاس کے کچھ لوگ ان کی جانب متوجہ ہوئے اور پھر دوبارہ اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے، ایسے جیسے یہ کوئی عام سی بات ہو۔ دیکھیں سر، اگر آپ 2 منٹ میں یہاں سے نہیں گئے تو میں گارڈز بلاؤں گی۔ وہ بھی اب اس کے انداز پر تپی۔ جس کو بلوانا ہے بلا لو، میں اس سے ملا بنا نہیں جاؤں گا۔ وہ بھی اپنی ضد کا پکا تھا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، ضدی، ڈٹ جانے والا۔ گارڈز کو بھیجیں، ریسیپشنسٹ نے اب انٹر کام پر کہا، اور اسی کے ساتھ تھوڑی ہی دیر میں 2 گارڈز اس کی جانب آئے۔ چلیں سر یہاں سے، کہیں نہیں جاؤں گا میں۔ وہ اب بھی اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اس کی بات سنتے ہی ایک گارڈ آگے بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر کھینچنے کی ناکام کوشش کی۔ اسے اپنی جگہ سے ہلتا نہ دیکھ کر دوسرا گارڈ بھی اب اس کی جانب آیا۔ اب اگر یہاں سے اوپر ٹاپ فلور کے اس آفس میں آؤ، تو وہ مسلسل لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتی ہوئی رکی، جیسے کچھ الجھی ہو، شاید کسی پوائنٹ پر۔ لیپ ٹاپ سے نظر ہٹائے بنا اس کا ہاتھ انٹر کام کی جانب بڑھا۔ مس مریم کو میرے آفس بھیجیں۔
کہتے ساتھ اس نے انٹر کام رکھا اور کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھی. نظر اچانک ہی لیپ ٹاپ سے ہٹ کر سامنے وال میں لگی LED کی جانب گئی، جہاں کمپنی کے تمام کیمراز کی فوٹیج چل رہی تھی. ہر فوٹیج پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اچانک وہ چونک کر سیدھی ہوئی. ٹیبل کا پہلا دراز کھول کر ایک ریموٹ نکالا اور کوئی بٹن پریس کیا. اب ساری فوٹیج میں سے ایک ہی فوٹیج پوری اسکرین پر ظاہر ہوئی. یہ گراؤنڈ فلور کے ریسیپشن ایریا کی فوٹیج تھی، جہاں 2 گارڈز کسی کو دھکیل کر باہر نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر مخالف جیسے باہر جانے کو تیار نہیں تھا. وہ مسلسل خود کو ان کی گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا. وہ آگے کی جانب جھکی، ریموٹ اٹھا کر کچھ بٹن پریس کیے جس پر فوٹیج زوم ہوئی. اب وہ ان گارڈز اور اس شخص دونوں کے چہرے صاف دیکھ سکتی تھی. یہ تو وہی ہے. ایک جھٹکے سے وہ کھڑی ہوئی جیسے شاک ہوئی ہو. یہ یہاں آ گیا؟ آئی کانٹ بلیو دس. حیرت سے کہتی وہ چلتی ہوئی LED کے پاس آئی. اس نے دیکھا وہ گارڈز اب اسے مین گیٹ سے باہر دھکیلنے لگے تھے، اور اس سے پہلے کہ وہ اسے باہر دھکیلتے ریسیپشن پر موجود انٹر کام بجا. یس میم. ریسیپشنسٹ فوراً الرٹ ہوئی. جی میم. اوکے میم. اچانک ہی جیسے اس کے چہرے کا رنگ بدلا، چہرے پر خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثر لیے وہ جلدی سے گارڈز کی جانب آئی. رکیں، انہیں چھوڑ دیں، گھبراتے ہوئے کہا. لیکن کیوں؟ ایک گارڈ نے پوچھا. یہ میم کے گیسٹ ہیں. اور جہاں ان الفاظ پر دونوں گارڈز ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئے، وہیں وہ حیرت سے اپنی جگہ جم گیا. ایسی دہشت، وہ بھی ایک لڑکی کی. سوری سر، یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی. سو سوری. اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. وہ اس سے معافی مانگ رہی تھی. اچانک سے کیسے؟ آپ ٹاپ فلور پر چلے جائیں، میم آپ کا ویٹ کر رہی ہیں. اسے کیسے ساتھ وہ دوبارہ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھی. چہرے پر اب بھی پریشان کن تاثرات تھے، جبکہ وہ پہلے تو کچھ پل کچھ سمجھ نہ پایا. پھر جب سمجھ آیا تو لفٹ کی جانب قدم بڑھائے، جبکہ وہ اب فوٹیج کو نارمل کرتی اپنی کرسی پر آ کر بیٹھی، چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ اور چمک لیے. کم ان. دروازے پر ہونے والی دستک پر اس نے کہا. مریم آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی. آپ نے بلایا میم؟ یس مس مریم. آپ کی پریزنٹیشن میں اب بھی 3 غلطیاں ہیں. کرسی سے ٹیک لگائے اس نے کہا، جبکہ مریم کے چہرے کا رنگ اب سفید پڑا، یعنی اب وہ فائر ہونے والی تھی. میں نے انہیں ہائی لائٹ کر کے آپ کو میل کر دیا ہے. اسے ٹھیک کر کے سب ریڈی کریں. 1 گھنٹے بعد پریزنٹیشن ہے. اور اب اس نے حیرانگی سے اپنی میم کی جانب دیکھا، جو چہرے پر عجیب سے تاثر لیے اسے دیکھ رہی تھی. آپ مجھے فائر نہیں کریں گی؟ اگر تم کہتی ہو تو کر دیتی ہوں، اس نے ہنس کر کہا، جبکہ اب مریم کا منہ حیرانگی سے کھلا. میم ہنس رہی ہیں؟ کہیں وہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ وہ لفٹ سے باہر نکلا اور ریسیپشنسٹ کے بتانے پر میم MF کے آفس کے سامنے پہنچا ہی تھا کہ اس کے قدم جیسے کسی چیز نے روک لیے. آنکھوں میں حیرانی لیے وہ ڈور کے اوپر درمیان میں سلور کلر سے لکھے اس نام کو دیکھ رہا تھا. CEO FM. وہ اس کمپنی کی پریزیڈنٹ ہے. رائل فائنانس، شہر کی سب سے کامیاب فائنینسنگ کمپنی کی اونر ایک لڑکی ہے. اسے لگا جیسے اس کی نظر کو دھوکا ہوا ہو. آنکھیں بند کر کے ایک بار پھر کھولی، مگر اب بھی سامنے وہی لکھا تھا. آئی کانٹ بلیو دس. جیسے خود سے کہا، بے یقینی سے. اسے اب سمجھ آیا کہ وہ ریسیپشنسٹ اسے کیوں روک رہی تھی. ظاہر ہے کوئی بھی پریزیڈنٹ سے ایسے نہیں مل سکتا، وہ بھی اس جیسا معمولی انسان، اور وہ بھی ایک ایسے پریزیڈنٹ سے جس کی شناخت واضح نہ ہو. ہاں، رائل فائنانس کے اونر کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا. کمپنی کو ریپریزنٹ ہمیشہ کوئی اور کرتا تھا. کون؟ یہ بس کلائنٹ اور کمپنی کا سیکرٹ ہوتا ہے. کمپنی کے بہت سے رولز میں سے ایک اہم رول
کوئی بھی کلائنٹ اپنی اس انفارمیشن کو باہر نہیں نکال سکتا تھا۔ ایسا کیوں تھا یہ آج تک کوئی سمجھ نہیں پایا، مگر اہم یہ تھا کہ ایسا ہونے کے باوجود یہ کمپنی سب سے زیادہ قابل اعتبار ہے، اور کون سوچ سکتا ہے کہ ایک کامیاب اور قابل اعتبار کمپنی ایک لڑکی نہیں، ایک مغرور لڑکی کے ہاتھوں میں چل رہی ہے۔ وہ خود بھی اپنی حیرت پر قابو نہیں پا رہا تھا، اور جانے کب تک وہ اسی حیرت میں یہاں کھڑا رہتا جب آفس کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی ہاتھ میں فائل پکڑے باہر آئی۔ آپ میم سے ملنے آئے ہیں؟ اسے راستے میں کھڑا دیکھ کر پوچھا۔ یس۔ اوکے، چلے جائیں آپ۔ اسے جانے کا کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ اب وہ ایک گہری سانس لے کر آگے بڑھا۔ دروازے پر ہونے والی دستک پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھی، اپنی مسکراہٹ دبائی، لیپ ٹاپ آن کیا، چہرے پر مکمل سنجیدگی لیے کم ان کہا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آیا، اپنے پیچھے دروازہ بند کیا۔ اب وہ اس کے ٹیبل کی جانب بڑھا جہاں وہ مغرور لڑکی سیاہ بالوں کو کاندھوں پر پھیلائے، سی گرین کلر کی ٹاپ پہنے، دائیں کاندھے پر دوپٹہ لٹکائے، میک اپ کے نام پر کاجل اور لپسٹک لگائے، گہری براؤن آنکھیں سنجیدگی سے لیپ ٹاپ پر ٹکائے، اپنی لمبی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر چلاتے بے حد سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اس کے آفس پر ڈالی، جہاں بلیک اینڈ وائٹ انٹیریئر، قیمتی فرنیچر، میز کی بیک پر مرر وال، دائیں جانب فائلز کے لیے شیلف، بائیں جانب ایک چھوٹا صوفہ سیٹ اور درمیان میں کانچ کی میز، سامنے LED جس پر پورے آفس کی فوٹیج چل رہی ہے۔ اس کا مطلب وہ اسے لڑتا دیکھ چکی ہے، اور اس خیال کے آتے ہی اس کے ماتھے پر پسینے کے چند قطرے نمودار ہوئے۔ اس نے سامنے وال پر لگے AC کو دیکھا جو اچھی خاصی کولنگ کر رہا تھا، مگر اسے کچھ محسوس کیوں نہیں ہو رہا۔ نظر دوبارہ اس کی جانب گئی جو اب بھی اپنے کام میں مصروف تھی، جیسے کسی کی موجودگی کا احساس ہی نہ ہو۔ اسے متوجہ کرنے کا یہی طریقہ سوجا، اور وہ کامیاب ہو بھی گیا۔ لیپ ٹاپ پر سے نظر ہٹا کر اس نے اپنی گہری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، سر سے پاؤں تک، اور جانے کیوں اسے الجھن ہوئی۔ اپنا آپ اس مغرور لڑکی کے سامنے بہت چھوٹا لگا۔ اوہ، تو آپ ہیں، پلیز سٹ، اپنے مخصوص انداز میں کہتے اس نے اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی، آپ دیکھ تو چکی ہیں مجھے، بیٹھتے ہی خود کو نارمل کرتے ہوئے اس نے کہا۔ وہ اس لڑکی کے سامنے کوئی کمزوری نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ بالکل، آپ کس طرح میرے امپلائیز کے ساتھ لڑے میں سب دیکھ چکی ہوں، میں نے خیز مسکراہٹ سے کہتی وہ مکمل اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ آپ کے امپلائی مجھے آپ سے ملنے سے روک رہے تھے اور میں رکنا نہیں چاہتا تھا، سنجیدگی سے کہتا وہ آگے کی جانب جھکا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ مجھ سے ملنے کے لیے اتنے بے چین ہوں گے۔ وہ بھی جھکی، دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے، بس فرق یہ تھا کہ ایک کی نظر میں مکمل سنجیدگی اور دوسرے کی نظر میں مسکراہٹ تھی، معنی خیز مسکراہٹ۔ کیوں نہ ہوتی مجھے بے چینی، آخر مجھ پر رحم کرنے کا وعدہ کیا تھا آپ نے، سوچا آج دیکھ ہی لوں کوئی کسی پر رحم کرتا ہے تو کیسا لگتا ہے۔ کون، رحم کرنے والا یا رحم مانگنے والا؟ لہجے میں غرور واضح تھا۔ رحم کرنے والا، کیونکہ مانگنے کا ارادہ میرا بالکل نہیں ہے، اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے کہا۔ اب اس کا کانفیڈنس جیسے بحال ہوا۔ تو پھر یہاں آپ کی موجودگی کو کیا سمجھا جائے، رحم مانگنا یا رحم کی امید کرنا؟ جانے کیوں مگر اپنے سامنے بیٹھے اس شخص سے جس کا وہ نام تک نہیں جانتی تھی بات کرنا اور باتوں میں لانے میں اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ رحم ریجیکٹ کرنا، اور اس کے الفاظ پر وہ تھوڑا الجھی۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ یہاں اس کی مدد کے لیے آیا ہے، مگر وہ یہاں اس کی آفر ریجیکٹ کرنے آیا ہے۔ مگر اس کے لیے اسے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مطلب یہ، وہ ایک بار پھر آگے کی جانب جھکا۔ کیا آپ کے کہنے کے مطابق ہم آپ کو کال کر کے بتا دیں گے، ٹائپ کا ہی جواب ملا۔ اور کیونکہ آپ اپنا یہ کارڈ، اس نے وہ بلیک کارڈ میز پر رکھا، مجھے دے گئی تھی،
اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک اور ناکام انٹرویو دے دیا جائے۔ اس نے ایک فائل اس کے سامنے رکھی۔ یہ اس دن والی فائل ہی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اس میں کیا ہے۔ یہ میرے ڈاکومنٹس ہیں، میں یہاں اپنی صلاحیت کے مطابق کسی پوزیشن کے لیے اپلائی کرنے آیا ہوں۔ وہ کہتے ساتھ دوبارہ کرسی کی پشت پر ٹیک لگا بیٹھا۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ امپلائی نہیں باس بننے آیا ہو۔ اور اس کی بات مکمل ہوتے ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری۔ تو وہ یہاں جاب مانگنے نہیں بلکہ جاب کے لیے اپلائی کرنے آیا تھا۔ انٹرسٹنگ۔ اس نے اس کی فائل اٹھائی اور خود بھی کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اسے کھولا۔ نظر سب سے پہلے اس کے نام پر گئی۔ مسٹر روحان ملک، نائس نیم۔ مسکرا کر کہتے اس کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، بے تاثر۔ MBA 2 سال پہلے کیا مگر کوئی ایکسپیرینس نہیں۔ پوچھ سکتی ہوں کہ ان 2 سالوں میں کیا کیا آپ نے؟ اس کی فائل واپس رکھتے ہوئے اس نے پروفیشنل انداز میں پہلا سوال کیا۔ جاب کی تلاش۔ مختصر جواب آیا جس پر اسے حیرت ہوئی اور افسوس بھی، یعنی وہ 2 سال سے جاب ڈھونڈ رہا ہے۔ گھر میں کون کون ہے؟ ایک اور سوال۔ 2 بہنیں، 1 ماں۔ ایک اور مختصر جواب۔ گھر کا خرچہ اب تک کون چلا رہا؟ میری مدر کپڑے سیتی ہیں اور بہن اسکول پڑھاتی ہے۔ پاپا؟ ان کا 4 سال پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ گورنمنٹ ملازم نہیں تھے اس لیے کوئی پینشن نہیں۔ وہ جتنی سنجیدگی سے ہر جواب دے رہا تھا اس کا افسوس مزید بڑھ رہا تھا۔ تو 2 سال میں آپ نے کوئی چھوٹی موٹی نوکری کیوں نہیں کی؟ کی ہے، ابھی بھی ٹیوشن دینے جاتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کس کمپنی میں ہیں اس وقت؟ میز پر دونوں ہاتھ ٹکا کر اس کی جانب جھکتے ہوئے اس نے پوچھا۔ یس، میں اس شہر کی سب سے مشہور اور کامیاب فائنینسنگ کمپنی رائل فائنینس میں اس کی پریزیڈنٹ FM کے سامنے بیٹھا انٹرویو دے رہا ہوں۔ اور جس کانفیڈنس سے اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا وہ امپریس ہو گئی تھی۔ ہاں، وہ پہلی بار نہیں، شاید دوسری بار کسی سے امپریس ہوئی تھی۔ خود کو پروف کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ایک عجیب سوال ہوا جس پر روحان تھوڑا الجھا۔ آپ کیا کروانا چاہتی ہیں؟ سوال کے جواب میں سوال۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ اسے الجھے ہوئے انداز سے دیکھ رہا تھا جبکہ سامنے بیٹھی پریزیڈنٹ FM اسے مسکراتی نظروں سے دیکھتی۔ اپنا دایاں ہاتھ انٹر کام تک لے کر گئیں اور اسپیکر آن کیا۔ یس میم، مس مریم کو اندر بھیجیں۔ اور اسی کے ساتھ اس کی آنکھوں کی چمک مزید بڑھی جبکہ روحان کو جانے کیوں خطرے کی گھنٹی اپنے سر پر بجتی محسوس ہوئی۔ بس 1 منٹ ہی گزرا ہوگا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور اجازت ملتے ہی وہی لڑکی جو اسے باہر ملی تھی ایک فائل ہاتھ میں پکڑے اندر آئی۔ میم، اس نے فائل میم کی جانب بڑھائی۔ تھینکس، آپ کا کام پورا ہو چکا ہے، یو کین گو ٹو یور ہوم ناؤ، مسکرا کر کہا، جس پر وہ فوراً سر ہلاتی باہر چلی گئی جبکہ اب وہ ایک بار پھر مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہوئی اور فائل اس کے سامنے رکھی۔ آدھے گھنٹے بعد میٹنگ ہے، یعنی آپ کے پاس ابھی آدھا گھنٹہ ہے۔ کس لیے؟ پریزنٹیشن کی پریپریشن کے لیے۔ اور اس پر دھماکہ کر کے وہ فوراً ہی اپنے لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہوئی جیسے بات ختم ہو گئی ہو، جیسے اب وہ دوبارہ اکیلی ہو اس آفس میں۔ واٹ؟ روحان نے ایک جھٹکے سے سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ پروف یور سیلف مسٹر روحان۔ ایک مسکراہٹ اس کی جانب اچھال کر وہ دوبارہ اپنے لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہوئی، اسے بالکل اگنور کرتی جبکہ وہ 2 منٹ اسے ایسے ہی حیرانگی سے دیکھتا رہا اور پھر جب وقت کی کمی کا احساس ہوا تو فائل لے کر کھڑا ہوا اور صوفے کی جانب بڑھنے لگا۔ بائی دی وے، اس کی آواز پر وہ پلٹا، سواریہ نظروں سے اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں FM ان کے لیے ہوں جو مجھے جانتے نہ ہو، اور تم تو مجھے جاننا شروع کر چکے ہو، اس لیے مائی نیم از فلک مراد، پریزیڈنٹ آف رائل فائنینس
مس فلک مراد۔ فلک مراد۔ اس نے بے ساختہ اس کا نام دہرایا، مگر اتنا دھیما کہ کسی اور کو محسوس نہ ہو سکے۔ اوکے میم فلک مراد، چبا چبا کر کہتا صوفے پر جا بیٹھا۔ وہ بچے ہوئے 25 منٹ ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔